हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक के अंदर दो किस्म के अशख़ास के लिए बहुत ही ख़ास अमल मुजर्रब वजीफ़ा है। एक वो तबका जो नशे का आदी हो जाए, किसी किस्म के भी मंशियात के अंदर, नशों के अंदर जब कोई मर्द औरत मुब्तला हो जाएं तो उनको छुटकारा दिलवाने के लिए ये कुरान पाक की आयात बहुत ही मुजर्रब हैं। और इसके अलावा अगर किसी आदमी में ज़ुहद व तक़वा पारसाई या अताअत इलाही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का इन्हिमाक ना हो तो उसके लिए भी ये आयात जो हैं बहुत ज़्यादा वजीफ़ा मुजर्रब है और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ताल्लुक़ और एक जो है अल्लाह की खौफ कुर्ब ये अता हो जाता है। कुरान पाक जो है ये क़यामत की सुबह तक इंसानों की हदायत के लिए जो नाजिल हुआ, साथ इंसानों के मसाइल के हल के लिए भी है। अब इंसान देखें, आज जो हमारा ये मुआशरा है, बहुत से लोग ऐसी ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं जो बीमारियां पहले सुनी नहीं हैं, और ऐसे ऐसे लोग दीन से बेजार बातें करते हुए नजर आ रहे हैं जो पहले सुनी नहीं हैं। अब ये सारा एंड है, दुनिया अपने अंजाम को, इख्तिताम को जा रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह मतस्साअ, क़यामत कब आएगी, तो आपने ये नहीं कहा कि ये दिन हैं, ये साल हैं, ये सदी है, नहीं, आपने फरमाया कि ये अलामात हैं। वो बुखारी शरीफ के अंदर पूरी अलामात जो है मौजूद हैं, जो आपकी जामे हदीस जिब्राइल है। फिर उसमें एक ये भी अल्फाज है कि आपने फरमाया कि लोग अपने पहलों को बुरा कहेंगे, बाद में आने वाले पहलों को बुरा कहेंगे। आज अगर आप ये देखें, आज से पीछे 50 साल, 40 साल, 100 साल, 200, 300, 400, 1000, 1200-1300 साल पीछे चले जाएं, बहुत थोड़ा तबका था जो अपने बड़ों को, जो पहले गुजर गए, उनको बुरा कहता था। लेकिन आज एक बड़ी तादाद जो है वो अपने पहलों को बुरा कहती नजर आ रही है। मीडिया का दौर है, हर बंदा आज़ाद है, जिसका दिल चाहता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, तो वो सबसे बड़ी मशहूरी का सबब यह है कि वो अपने से पहलों को गालियां दे, उनमें तनकीद करे, उनमें नक्स निकाले, उनकी उयूब को उजागर करे। ये असल में एक नशा है ये भी। और एक नशा वो होता है जो इंसान चर्स पीता है, आइस पीता है या और हेरोइन पीता है, वो भी नशा है, ये भी नशा है। ये दोनों नशे अगर किसी के अंदर आ जाएं तो इसके खात्मे के लिए ये आमाल, ये वजीफ़ा, ये कुरानी आयत उसको राय रास्त पे लाएगी और इस नशे से निकालेगी। और ये नशा ऐसा है, पहलों को गालियां देना, कि ये जिस बंदे को एक बार आदत पड़ जाए तो वो बंदा मौत तक इस चीज़ में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि हदायत उससे सल्ब हो जाती है। और यही जुमला इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया था। तो अब याद रखें कि अगर इंसान नशा, जो आज हमारे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में भरमार है इन चीज़ों की, आप बच्ची को यूनिवर्सिटी कॉलेज इसलिए भेजते हैं कि वो एक अच्छा शहरी बन जाए, तालीम हासिल कर ले, लेकिन वहाँ पे एक बड़ी तादाद ऐसी है, और ये हमारी हुकूमत खुद कहती है, हमारे इदारे खुद कहते हैं और तस्लीम करते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लड़के लड़कियों को नशे का आदी बनाया जाता है, और एक बड़ी तादाद नशे के अंदर मुब्तला है, छोटी तादाद नहीं। और अमीर घरानों के लोग ज़्यादा हैं इसमें, जो पैसे वाले घराने हैं। गरीब आदमी का बच्चा फिर भी थोड़ा एहतियात करता है, वो कहता है मैं तो आया हूँ, मेरे बाप ने, मैंने कुछ ना कुछ उसके अंदर सोच होती है, लेकिन वो तो है ही इसलिए कि उनको हर चीज़ पकी हुई मिल रही है। तो याद रखें, अब अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं, आप अपनी औलाद को किसी भी जगह हॉस्टल में भेज रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, तो आप इसका विर्द करते रहें, और ख़ास तौर पे इन आयात का, और फिर उनके गायबाना भी पढ़ते रहें उनके लिए, और वो आएँ तो उनको खिला पला भी दिया करें। अल्लाह ताला उनको ऐसी चीज़ों से दूर रखेगा। अगर आदत पड़ गई है उससे भी बचाएगा, अगर आदत नहीं पड़ी उससे भी दूर रखेगा। फिर जो बंदा इसको पढ़ेगा, इन अल्फाज को, इन आयात को, अल्लाह ताला उसको भी दूर रखेंगे इन चीज़ों से,
اور اس کو اپنے پہلوں پر اعتماد کی توفیق بھی دیں گے۔ یہ بھی ایک نشہ ہے کہ ان کو برا کہنا، ان میں عیب نکالنا، ان میں جو ہے غلطیاں نکالنا۔ اور یاد رکھیں یہ جو نشہ ہے نا، آپ آج دنیا میں ریسرچ کریں، میں جو آیت کریمہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورہ لیل کی آیت ہے، سورۃ اللیل کی آخری آیات ہیں، اور وہ آیات ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اتقا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ آیات کو اتنا پرتاثیر اللہ نے بنایا ہے کہ آپ دیکھیے ابو ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود شریف کی جامع ترین کتاب لکھی، اور میری کتاب وظائف الصالحین میں ان کا درود آپ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک، آپ سب کو یاد ہے۔ یہ ابو ہاشم جو سندھی تھے، ٹھٹھا کے رہنے والے تھے، وہاں ان کا قبر ہے اور مرج الخلائق ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے کتاب لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ذات پر۔ آپ نے اس کتاب کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر یہ لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کی مدح میں، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 800 احادیث ہیں، 800 احادیث، یہ ابو ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور فرمایا کہ 500 اقوال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ان کی شان میں، ان کی خلافت میں، ان کی عظمت پر، ان کی فضیلت پر 500 اقوال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس آیت میں لکھتے ہیں وہ، یہ انسان کو جرم سے نکالتی ہے، جرم سے نکالتی ہے، انسان کو منشیات سے نکالتی ہے، انسان کو نشوں سے نکالتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نشے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک وہ نشہ جو آپ کو گالیاں دینے کا پیدا ہو جاتا ہے اپنے بڑوں کو، اپنے سے پہلوں کو۔ آج آپ بڑے دعوے سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا منکر ہو جائے گا، مخالف ہو جائے گا، یہ ابو ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب تحقیق ہے، اور آپ نے بڑا عجیب انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ فرمایا کہ یہاں اللہ نے کہا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بخاری شریف کی حدیث ہے، من اکرمکم عند اللہ، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے اکرم کون ہے، عزت والا کون ہے؟ کیونکہ قرآن پاک نے کہا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے، اتقاکم جو تقوی والا ہے۔ اچھا اتقا جو ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا الاتقا، جو تقوی والا سب سے اونچا ہے۔ یا رسول اللہ سب سے بڑا یہاں اکرم کا جو لفظ ہے، تو آپ کے نزدیک اتقا کون ہے؟ کہا نبی یوسف، کہ یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام۔ اب یہ ابو ہاشم سندھی پوری تحقیق بتا رہے ہیں، میں آپ کو بخاری شریف کے الفاظ بتا رہا ہوں اور تحقیق ابو ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب وہ کہا کہ یوسف علیہ السلام، کہ جی یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا، تو کہا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ یوسف خود نبی ہیں، یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، 4 پشتیں جن کی نبی ہوں تو وہ سب سے افضل ہوئے نا، اتقا ہوئے۔ اب آپ دیکھیے ان کی فضیلت کو حضور بیان کر رہے ہیں، فضیلت کو۔ اب فضیلت یوسف علیہ السلام کی، لیکن مقام کس کا زیادہ ہے نبیوں میں؟ فضیلت میں تو کوئی بڑا ہو سکتا ہے ہر اپنی شان کے لحاظ سے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان کو بیان کیا۔ اب اگر آپ اس کو موازنہ کریں، صحابہ میں 4 نسلیں کس کی صحابی ہیں؟ یہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق بھی صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ بھی صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی، آپ کے پوتے عبد الرحمن کے بیٹے بھی صحابی۔ وہاں یوسف علیہ السلام سے موازنت کر دی تو فرمایا اتقا یوسف ہیں، حضور نے فرمایا اکرم یوسف ہیں۔ تو قرآن نے پھر کہا، وہ نبی نے فرمایا نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن نے کہا، یہ آیت سورۃ اللیل کو سورہ صدیق کہا جاتا ہے، یہ ابو بکر کی شان میں ہے سورہ۔ یہاں کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
اللہ نے اس کو دور کر دیا جو اتقا ہے۔ یہاں اتقا سے جمہور کے نزدیک سارے صحابہ کا، امت کا اجماع ہے کہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، یہ اجماع ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلمان کا دنیا میں۔ اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کوئی کہے نا نہیں جی اتقا تو یہاں پر فلاں صحابی ہو سکتا ہے، تو الذی یؤتی مالہ یتزکا، مال والا کون تھا حضور کے زمانے میں؟ مکے میں مال کس نے خرچ کیا؟ تو یہاں تو مال کا ذکر ہے۔ جو بچہ ہوگا 9 سال کا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے پاس تو مال نہیں ہوتا، اور جو جوان بالغ 38 سال کا نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہے اور اپنی 6 ریشم کی دکانیں 40,000 درہم خرچ کرتا ہے، اس کو ساری کا دنیا کے ہر کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مال والا حضور کے ہاتھ پہ پہلا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں نا، آیت ہی بتا رہی ہے، ترجمہ ہی بتا رہا ہے، اس کو تو اختلاف کی بات ہی، کچھ اور لفظ ہی نہیں آپ دے سکتے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء، پتہ چلا کہ یہ جو مال والا آیا ہے آپ پہ خرچ کرنے کے لیے، یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور آگے فرمایا الا ابتغاء کا کہ اللہ نے بتا دیا کہ میری ذات کے لیے خرچ کرتا ہے، ولسوف یرضی، آخر میں کہا میں اس سے راضی ہو گیا، اور وہاں کا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا میرے پیغمبر کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں اللہ ابو بکر کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے راضی ہو گیا۔ اب یہ جملہ اللہ نے یا ابو بکر کے لیے بولا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا ہے، قرآن میں آپ کہیں اور ایسا نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے، اب آپ دیکھیے جو، اچھا یہ ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ایک بتا رہا ہوں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا منکر ہوگا نا ان کی عظمت کا، وہ ہمیشہ نشے والا آپ کو ملے گا، زیادہ بڑی تعداد میں، زیادہ آپ جا کے تحقیق کر لیں، زیادہ نشے کا عادی کون ہے؟ زیادہ شراب کا نشہ ہو، چرس کا نشہ ہو، افیون کا نشہ ہو، ہیروئن کا نشہ ہو، آئس کا نشہ ہو، دنیا کی ہر بلا کا نشہ، یہاں تک کہ بھنگ کا نشہ، زیادہ پینے والے کون ہیں؟ آپ تحقیق کریں نا، آپ کو اس لیے کہ اتقا سے وہ نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک ڈسپلن ہے نا، ہم تو نماز نہیں پڑھانے دیتے جس کو سنت کے مطابق حلیہ نہ ہو پورا، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، آپ چاہے جتنے بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن آپ ظاہراً دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، آپ جمعہ نہیں پڑھتے اس کے پیچھے، آپ تقریر نہیں سنتے اس کی، آپ چاہے جتنا ہی کوئی ظاہری طور پہ بڑا علامہ کیوں نہ ہو، ظاہری الحلیہ اس کا سنت کے مطابق نہ ہو تو آپ اس کا بیان بھی غور سے، ہماری یہ ہے نا سب لوگوں کی، ہمارا اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم مصلی پہ اس کو کھڑا کرتے ہیں جو ظاہری اتقا ہوتا ہے، اندر سے کیا پتا وہ کیسا ہے، ہر بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے، لیکن ظاہری جو اتقا ہوتا ہے ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ اصل میں اتقا نسبت ابو بکر ہے، اور آپ دیکھیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانے گا نا، اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، وہ کیسا بندہ بھی ان کے آگے کھڑا ہو جائے، کیسا ہی بندہ ان کو بیان کرے، کیسا ہی بندہ ان کا لیڈر بن جائے، ایسا یہ عجیب جو ہے اس آیت کی اللہ نے تشریح کر دی، قیامت کی صبح تک اتقا سے مل جاتا ہے، مغناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو جیسا ہوتا ہے ویسے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتقا اس کو بناتے ہیں جو اتقا سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو جو ہے اتقا کے ساتھ جڑنا یہ ایک قلبی نسبت ہے۔ اب جو بندہ نشے کا عادی ہو، جو کسی بھی بیماری کا عادی ہو یا کسی بھی ایسی خرافات میں پڑا ہو، وہ اس آیت کریمہ سورۃ اللیل کی یہ آخری 30واں پارہ کی آخری آیات ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے اینڈ تک، یہ آیات جو ہیں یہ پڑھ کر 21 بار پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اور جو بندہ پڑھ کے غائب کے لیے دعا کرے اور 11 دن لگاتار اگر پلا لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ گیپ بھی آ جائے 11 مرتبہ کم سے کم اس کو پلائیں، مختلف گیپ کے ساتھ بھی چاہے، اور اگر آپ یہ پلائیں گے اللہ اس کو ہر قسم کی نشے سے، بیماری سے نکال دے گا، اور اگر وہ آدمی کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ایسی خرافات کے اندر، وہ بھی اللہ اسے دور کر دے گا۔ ان آیات کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس لیے کہ انسان
جس چیز کا زیادہ ذکر کرتا ہے، جس چیز کو بولتا ہے، اللہ اس کے اندر وہی چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ جو زیادہ اس کو پڑھے گا، چلتے پھرتے پڑھے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بھائی اتنا ہی پڑھتے رہیں، آپ پوری نہ بھی پڑھیں، اگر وہ تو علاج کے لیے پڑھیں جیسے میں نے بتایا، آپ یہ جملہ خالی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اللہ آپ کو اتقا بنا دے گا۔ اتقا تو ابو بکر ہیں یہاں مراد، لیکن ان سے جوڑ دے گا، اور اتقا سے جڑنے والا ہی متقی ہوتا ہے۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر کہتے ہیں، اکبر سے بڑا کوئی نہیں ہے، کبیر ہے، کبیر ہو سکتے ہیں بہت سارے، لیکن اکبر ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیں عظیم بہت سے ہو سکتے ہیں، اعظم ایک ہی ہے، حسین بہت سے ہو سکتے ہیں، احسن ایک ہی ہے، جمیل بہت سے ہو سکتے ہیں، اجمل ایک ہی ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں نا متقی فلاں فلاں، سارے صحابہ متقی ہیں، سارے اولیاء متقی ہیں، لیکن اتقا سب سے بڑا متقی کون ہے؟ قرآن نے کہا وہ ابو بکر ہیں۔ تو جو اس آیت کو زیادہ پڑھے گا، اللہ اس کو بھی متقی بنا دیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ زہد عطا فرمائیں گے، تقوی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔